अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 रमज़ान 3 मई बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह हम अपने 19वें पारे को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला अपनी मदद फरमाए। वैसे तो 19वां पारा मैंने कल आपका स्टार्ट कर दिया था क्योंकि सूरत हमें ख़त्म करनी थी। आज सूरह शूरा से हम स्टार्ट करेंगे। कुरान मजीद का पढ़ना कार सवाब है। एक एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह की किताब में से एक हर्फ पढ़ा और उसे उसके बदले एक नेकी दी जाएगी और हर नेकी का अजर 10 गुना है। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक, लाम एक और मीम अलग एक हर्फ है और हर हर्फ को पढ़ने की 10 नेकियां मिलती हैं, यानी अलिफ लाम मीम को पढ़ने की 30 नेकियां मिलती हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई कुरान मजीद रोज़ाना पढ़ेगा तो उसको कितना अजर मिलेगा और हर नेकी 10 गुना बढ़ जाती है। और अगर इसका अंदाज़ और शौक़ ज़्यादा है तो अल्लाह इससे भी ज़्यादा अजर दे सकते हैं, क्योंकि उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपनी मोहब्बत अता फ़रमा दे और कुरान पढ़ने वाला बना दे। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह शूरा मक्की सूरत है। तौसीन मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनु मुअमिनीन इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाइ आयतन फ़ज़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा ख़ाज़िईन वमा यअतिहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमानि मुहदसिन इल्ला कानू अन्हु मुअरिज़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मक्की सूरत है। सूरह शूरा मक्की सूरत है। 227 आयतें, 11 रुकू हैं। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तौसीन मीम हरूफ मुक़त्तआत हैं। ये इस किताब की आयतें हैं जो हक़ को वाज़ेह करने वाली चीज़ है। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम इस गम में अपनी जान भुला बैठो कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। अगर हम चाहें तो आसमान से कोई ऐसी निशानी उतार दें कि उसके आगे इनकी गर्दनें झुक कर रह जाएं। इनका हाल तो ये है कि उनके पास खुदाए रहमान की तरफ से जो कोई नई नसीहत आती है ये उससे मुंह मोड़ लेते हैं। अब देखें, ये पहले भी ये ज़िक्र गुज़र चुका है कि ये जो थे मुशरिकीन मक्का और काफ़र लोग जो थे अल्लाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नई नई फरमाइशें किया करते थे कि आप हमें कोई ये मौजज़ा दिखाएं, ऐसा मौजज़ा दिखाएं तो हम ईमान लाएंगे। तो पहले भी अल्लाह ताला ने इस बात की तरदीद की और यहाँ भी अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि देखो इनके नए नए मौजज़े अगर हम इनको दिखा भी दें तो ये ईमान फिर भी नहीं लाएंगे। लिहाजा आप इस गम में अपने आप को इतने सदमे में ना डालें कि उनकी वजह से अपनी जान को हलकान कर लें। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें, इनके किस्मत में हिदायत नहीं है। आयत नंबर 6 से 14 तक देखिए। इस तरह उन्होंने हक़ को झुटला दिया है, चुनांचे ये लोग जिन बातों का मजाक उड़ाते रहे हैं अब करीब उनके ठीक ठीक हक़ाइक़ उनके सामने आ जाएंगे। और क्या उन्होंने ज़मीन को नहीं देखा कि हमने इसमें हर नफीस किस्म की कितनी चीज़ें उगाई हैं। यकीनन इन सब चीज़ों में इबरत का बड़ा निशान है, फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इख्तिदार भी है और बहुत मेहरबान भी। और उस वक्त का हाल सुनो जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा को आवाज़ देकर कहा था कि इस ज़ालिम कौम के पास जाओ, यानी फ़िरौन के कौम के पास। क्या उनके दिल में खुदा का खौफ नहीं है? मूसा ने कहा, मेरे परवरदिगार मुझे डर है। क़ाल रब्बी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून व यज़ीक़ु सदरी व ला यंतलिक़ु लिसानी फ़अरसिल इला हारून व लहुम अलय्या ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून। मेरे परवरदिगार मुझे डर है कि वो मुझे झूठा बनाएंगे और मेरा दिल तंग होने लगता है और मेरी ज़बान नहीं चलती। इसलिए आप हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत का पैगाम भेज दीजिए। और मेरे ख़िलाफ़ इन लोगों ने एक जुर्म भी आयद कर रखा है जिसकी वजह से मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल ना कर डालें। अब ये जो आयत नंबर 14 है ना,
اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا اور شریعت دینے کے لیے انہیں بلایا، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرے جو بھائی ہیں ہارون علیہ السلام، وہ زیادہ فصیح زبان ہے، یعنی ان کی جو زبان ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ فریکوینٹلی بول سکتے ہیں، اور ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی حضرت موسیٰ کی زبان میں، تو آپ انہیں یہ نبوت کا پیغام دے دیں۔ اور پھر یہ کہ میرے خلاف ایک جرم بھی ہے، یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مظلوم کو بچاتے ہوئے ظالم کو ایک مکہ مارا تھا جس سے وہ مر گیا تھا، اس کی وجہ سے ان پر قتل کا الزام لگا تھا، تو اس دو باتوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے درخواست کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت 15 سے 20 تک دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، یقین رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساری باتیں ہم سنتے ہیں۔ اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں، اور یہ پیغام لائے ہیں کہ تم بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا تھا جب تم بالکل بچے تھے، اور تم نے اپنی عمر کے بہت سارے سال ہمارے ہاں گزارے، اور جو حرکت تم نے کی تھی وہ بھی کر گزرے، اور تم بڑے ناشکر آدمی ہو۔ موسیٰ نے کہا، اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اب آیت نمبر 17 کا تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا کہ بنو اسرائیل جو تھے یہ اصل میں کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کا نام تھا۔ یہ فلسطین کے علاقے کنعان کے باشندے تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے حکمران بنے تو انہوں نے اپنے سارے خاندان کو مصر بلا کر آباد کر لیا تھا۔ یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں نا ڈیٹیل میں سورہ یوسف میں۔ کچھ عرصے یہ لوگ وہاں اطمینان سے رہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر کے بادشاہ نے، جنہیں فرعون کہا جاتا ہے، ان کو غلام بنا کر ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے شروع کر دیے تھے۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر 21 سے 27 تک ہے۔ چنانچہ جب مجھے تم لوگوں سے خوف ہوا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا، پھر اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور پیغمبروں میں شامل فرما لیا، اور وہ احسان جو تم مجھ پر رکھ رہے ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے سارے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے کہا، وہ سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا پروردگار ہے جو ان کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ اگر تم کو واقعی یقین کرنا ہے تو فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا، سن رہے ہو کہ نہیں؟ موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین قال انہ رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ فرعون بولا، تمہارا یہ پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے۔ آیت نمبر 27 کا دیکھ لیجیے گا کہ فرعون نے جو سوال کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ رب العالمین کی حقیقت تو ماہیت بتاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور ماہیت کوئی نہیں جان سکتا، البتہ اس کو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر 28 سے 36 تک دیکھیں۔ قال رب المشرق والمغرب ما بینہما ان کنتم تعقلون۔ موسیٰ نے کہا، وہ مشرق و مغرب کا بھی پروردگار ہے اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا بھی، اگر تم عقل سے کام لو۔ کہنے لگا، یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ بولے علیہ السلام، اور اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز دکھاؤں جو حق کو واضح کر دے؟ پھر فرعون نے کہا، اچھا اگر واقعی سچے ہو تو لے آؤ وہ چیز۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک کھلا ہوا اژدہا بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ کر نکالا تو پل بھر میں وہ سب دیکھنے والوں کے لیے سفید ہو گیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال کر باہر کرے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں حکارے بھیج دیجیے جو ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لیں اور ان جادوگروں کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ ایک دن مقرر وقت پر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو؟ شاید اگر یہ جادوگر ہی غالب آ گئے تو ہم انہی کے راستے پر چلیں۔
پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں ہاں، اور تمہیں اس صورت میں مقرب لوگوں میں بھی ضرور شامل کر لیا جائے گا۔ موسیٰ نے کہا ان جادوگروں سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ اس پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے۔ اب موسیٰ نے اپنا سر زمین پر ڈالا تو اچانک اس نے اژدہا بن کر اس تماشے کو نگلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ بس پھر وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین۔ اب یہ پورا واقعہ پیچھے کافی ڈیٹیل میں سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے، لہٰذا اب اس کی مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف بس اتنا آخر میں یہ دیکھ لیجیے گا کہ جادوگروں کے بارے میں جو کہا کہ وہ سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی جب انہوں نے یہ دیکھا نا کہ یہ معجزہ ہے تو وہ جو ہے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ اور کیسے گرے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے انہیں حق کھول کے دکھا دیا اور اپنے سامنے جھکا دیا۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون۔ کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون بولا تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے، میرے اجازت لینے سے پہلے ہی ایمان لے آئے۔ ثابت ہوا کہ یہ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اچھا ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، میں تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمیں یقین ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس چلے جائیں گے۔ ہم تو شوق سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ ہوتی ہے نا حق کی طاقت کہ جو جادوگر جب وہ ایمان لے آئے سجدے میں گر گئے اور موسیٰ نے انہیں دھمکی دی کہ میں سولی چڑھا دوں گا اور ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تو انہوں نے دیکھیں کتنے بولڈلی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ہمارا نام سابقین اولین میں لکھا جائے گا، یعنی ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی ایمان جب انسان کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں زبان پہ بھی انسان کتنی حق بات کہتا ہے کہ انہیں پھر کوئی ڈر نہیں تھا کہ تم ہمیں سزا دو گے، ہم مر جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے پاس چلے جائیں گے اور اللہ جو ہے وہ ہمیں سابقین اولین میں شامل کر لے گا، ہمارا ایمان پہلے ہو جائے گا قبول۔ اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیج دیے اور یہ کہلا بھیجا کہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی ٹولی کے تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اور آیت نمبر 55 سے 63 تک دیکھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دل جلائے ہوئے ہیں اور ہم سب احتیاطی تدبیریں کیے ہوئے ہیں، لہٰذا سب مل کر ان کا تعاقب کرو۔ اس طرح ہم انہیں باہر نکال لائے باغوں اور چشموں سے بھی اور خزانوں اور باعزت مقامات سے بھی۔ ان کا معاملہ تو اسی طرح ہوا اور دوسری طرف ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ غرض ہوا یہ کہ یہ سب لوگ سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ پھر جب دونوں جتھے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو پکی بات ہے کہ ہم پکڑ ہی لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ یقینی طور پر میرا پروردگار ہے۔ اب دیکھیں کتنا انہوں نے کانفیڈینس سے انہوں نے جواب دیا نا کہ اللہ پہ بھروسہ تھا، تو انہوں نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجیے گا اور اپنے لیے اس آیت کو ایک وہ بنا لیجیے گا کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایسی بات ہو، فوراً یہ پڑھا کریں ان معی ربی سیہدین کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ اور جب انسان کسی مسئلے پر نہ پہنچ رہا ہو یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ اس کو صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں کہ میرا رب ہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی زمین پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا، پانی کے کئی حصے کر کے ان کو پہاڑ کی طرح کھڑا کر دیا اور ان حصوں کے درمیان خشک راستے بن گئے
اور ہم نے آیت نمبر یہ 64 سے 74 تک کا دیکھیے ترجمہ، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور دوسرے نے فریق کو بھی ہم اس جگہ کے نزدیک لے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر ڈالا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ابراہیم کا واقعہ بھی سناؤ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے آگے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ اور نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ اب آیت نمبر 64 کی تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا کہ یعنی فرعون کے لشکر نے جب دیکھا کہ سمندر کے درمیان راستے بنے ہوئے ہیں تو اس نے بھی راستے سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اپنی اصلی حالت میں لوٹا دیا، اور فرعون اور اس کے ساتھی اسی سمندر میں غرق ہو گئے۔ یعنی وہ راستہ جو ہے اللہ نے واپس ملا دیا اور وہ سب کے سب سمندر میں غرق ہو۔ آیت 75 ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا کبھی تم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو؟ انتم و آباؤکم لاقدمون، آیت نمبر 76 سے دیکھیں، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مُرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَۃِ جَنَّةِ النَّعِیم۔ بہترین آیات ہیں، بہترین، جو یہ کہتے تھے نا کہ یہ شاعر ہے اور یہ کوئی جادو کا وہ لایا ہے کلام، تو اب دیکھیں اس میں واقعی ایسا لگتا ہے جیسے بہترین شاعری کی گئی اور اتنی خوبصورت آیات ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دیکھیں اپنے رب کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے، یعنی اس نے سب لوگوں کو کہا کہ سب میرے دشمن ہیں، صرف رب العالمین جو ہے وہ ایک میرے لیے ایک اکیلا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے اور مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا، اور جس سے میں یہ امید لگائے میں ہوں کہ وہ حساب کتاب کے دن میری بخشش فرما دے گا۔ میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما جو میری سچائی کی گواہی دیں، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے، آمین۔ یہ آیت نمبر دعا جو ہے نا یہاں سے آیت نمبر 83 سے 85 تک یہ دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر کے اور کوشش کریں کہ یہ زبانی یاد ہو جائے۔ اس میں جو سب سے بہترین چیز اللہ سے مانگی ہے نا وہ کیا مانگی ہے؟ رب ہب لی حکمن وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا فرما، اور حکمت کیا ہے؟ وہ خیر کثیر ہے جو کسی کو مل جائے، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ تو حکمت مانگا کریں اور دعا مانگا کریں کہ اللہ مجھے حکمت کے ساتھ بات کرنا، حکمت سے فیصلے کرنا اور حکمت سے معاملات کرنا سکھا، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کو جو ہے سچائی پہ قائم کر دے، سچائی کی گواہی دینے والوں میں سے مجھے بنا دے۔ آیت نمبر یہاں پر جو تھا نا اس کا تھوڑا سا 80 کا ذرا سا دیکھ لیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیے کہ انہوں نے بیمار ہونے کی نسبت تو اپنی طرف توجہ فرمائی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، اور شفا دینے کو اللہ تعالیٰ کا عمل قرار دیا کہ یعنی انسان جب اشارہ یہ ہے کہ بیماری انسان کی کسی اپنی غلطی کے سبب آتی ہے نا، کہ انسان کی کوئی اپنی غلطی، کوئی بد پرہیزی، کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، لیکن شفا پھر کون دیتا ہے؟ تو ان کو اس کا رخ اللہ کی طرف موڑیں کہ جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ چاہے جیسی بھی بیماری ہو اگر اللہ کی طرف سے شفا ہے
تو ہر صورت شفا ہو جائے گی، لیکن اگر اللہ کی طرف سے شفا نہ ہو تو آپ دنیا جہان کے علاج کرا لیں لیکن شفا نہیں ہوگی۔ تو سارا یقین کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، کہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے ہی یقین سے ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 86 سے 96 تک۔ اور میرے باپ کی مغفرت فرمائے، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد۔ ہاں، جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کے پاس انسان قلب سلیم لے کر جائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ پھر ان کو اور گمراہوں کو بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی وہاں۔ یہ سب آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے معبودوں سے کہیں گے۔ آیت نمبر 86 کا تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا۔ ویسے تو سورہ مریم میں گزر چکا ہے واقعہ، تھوڑا سا حضرت ابراہیم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا ضرور کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کر دیا، ممانعت آ گئی، تو پھر آپ نے جو ہے ایسا نہیں کیا، اور انہوں نے جو ہے اپنے باپ سے برات فرما لی تھی، یعنی ان سے وہ الگ ہو گئے تھے کہ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا نہیں کرنی۔ تو کسی بھی کافر کے لیے دعا کرنے کا حکم نہیں ہے، نہ ان کی مغفرت کی اور نہ ہی بخشش کی دعا ان کے لیے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 97 سے 107 تک دیکھیے۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، کہ اللہ کی قسم ہم تو زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا، اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں نے ہی گمراہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمیں کسی قسم کی سفارش کرنے والے میسر ہیں اور نہ کوئی ایسا دوست جو ہمدردی کر سکے۔ اب کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں۔ آیت نمبر 108 سے 115 تک دیکھیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ وَمَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیہِ مِنْ إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اب دیکھیں جتنے بھی پیغمبر آئے تھے نا، ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور اسی کی عبادت کرو، اور اس کے ذمے انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بدلے ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، کسی قسم کا اجر نہیں چاہیے، ہمارا جو اجر ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہی ہمیں بہترین اجر دینے والا ہے، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ بولے کہ کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں، حالانکہ بڑے نیچے درجے کے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کتنا پراؤڈلی، غرور و تکبر کا جواب نا، کہ یہ اتنے جو ہے کافر جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ ان کے پیروکار اکثر ایسے لوگ ہیں جن کا پیشہ نچلے درجے کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس سے کیا سروکار، ان کا پیشہ جو بھی ہو اور وہ کیا کام کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے نا کہ کبھی بھی کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کا جو بھی پیشہ ہو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کے لیے روزگار کا ذریعہ بنایا ہے، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم کچھ گرا ہوا یا حقیر سمجھیں اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہو، تو
محنت میں عظمت ہے، محنت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اس کے حلال جو ہے وہ حرام سے بہتر ہے۔ برا ہمیں کس کو سمجھنا چاہیے؟ حرام سے، ایسے ذریعے کہ جن سے حرام آ رہا ہے ہم اس کو باعزت پیشہ سمجھیں، تو یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ ہم حرام کو جو ہے باعزت پیشہ سمجھیں اور جو حلال کما رہا ہے اس کو ہم کمتر سمجھیں، تو یہ چیز اللہ کے نزدیک جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ لوگ بولے کیا ہم تم پر اچھا، نوح نے کہا کہ میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا حساب لینا کسی اور کا نہیں، میرے پروردگار کا کام ہے، کاش تم سمجھ سے کام لو، اور میں ان مومنوں کو دھتکار کر اپنے سے دور نہیں کر سکتا، یعنی وہ مومن جو میرے ہر وقت ساتھ ہیں، میرے مددگار ہیں، اللہ کے دین کے کام کے کوششیں کر رہے ہیں، تو بھلا میں انہیں اپنے سے دور کیسے کر دوں؟ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں جو تمہارے سامنے حقیقت کھول کر رکھ رہا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 116 سے 127 تک۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، وہ کہنے لگے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب آپ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لیجئے۔ اب دیکھیں کہ پیغمبر جو ہے وہ موسٹ اپنی آخر تک ایٹ دا اینڈ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بات سمجھا سکیں، اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کی تو تبلیغ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی، اتنا انہوں نے دین پہ کام کیا، لیکن آخر میں صرف 80 لوگوں کو وہ دین کی طرف لے کر آ سکے تھے۔ تو انہوں نے بہت محنت کی اور اپنی قوم کے ساتھ اتنی کوشش کی، کہتے ہیں کہ وہ آہستہ بھی آواز میں ان کو سمجھاتے تھے، بلند آواز میں بھی، پیار سے، محبت سے، کوئی انہوں نے حربہ چھوڑا نہیں کہ کسی طرح یہ دین پر آ جائیں یا ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ تو جب پیغمبر بالکل تھک جاتے ہیں کہ اب جو ہے یہ نہیں لائیں گے، پھر اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ اب تو ان کا فیصلہ فرما دے جو تو بہتر سمجھے۔ اور پھر بھی یہ کہ جب پیغمبر کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، پھر ان قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا تھا جب انہوں نے یہ ان کے حق میں دعا کی۔ چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بہت مہربان بھی۔ عاد کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 25 سے دیکھیں 128 سے 131 تک۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا کر فضول حرکتیں کرتے ہو، اور تم نے بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور تم نے بڑی اس طرح رکھ چھوڑی ہیں، اور تم نے بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم و جابر بن کر پکڑ لیتے ہو، اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ آیت نمبر 130 کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ ان نام و نمود کی عمارتوں پر پانی کی طرح تم پیسہ بہاتے ہو، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو قوم ہے ان کو مخاطب کر کے، اور دوسری طرف غریبوں کے ساتھ تمہارا رویہ انتہائی ظالمانہ ہے کہ ذرا سی بات پر کسی کی پکڑ کر لی تو اس کی جان عذاب میں آ گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام جو تھے ہود علیہ السلام کی باتیں نقل کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سب کی توجہ اس طرف دلائی ہے نا۔ اب یہ بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔
کہ کہیں ہمارا طرز عمل بھی تو زمرے میں نہیں آتا کہ بس دنیا کی شان و شوکت ہی کو سب کچھ سمجھ کر آخرت سے غافل ہوں اور دولت مندی کے نشے میں غریبوں کو اپنے ظلم و ستم کی چکی میں پیس رکھا ہے۔ تو دیکھیں اگر ہم ان سے ریلیٹ کریں نا تو آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہر انسان اپنے گھر بنانے پہ لگا ہوا ہے کہ میرا گھر جو ہے عالی شان بن جائے، بلند و بالا بن جائے، خوبصورت بن جائے، دنیا جہان کا جو مال دولت سب میں اپنے گھر پر لگا دوں، اور اگر کبھی کوئی غریب یا کوئی مسکین یا کوئی لاچار ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ہم تنگ دست ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا دینے کے لیے، حالانکہ ان غریبوں کا بھی ہمارے مال میں حصہ ہے کہ ہم ان کے لیے بھی نکالیں۔ لیکن انسان جب اپنی دنیا پرستی پر آتا ہے تو وہ اتنا سیلفش ہو جاتا ہے کہ بس وہ سوچتا ہے کہ جو بھی میرا پیسہ ہے میری اپنی نمود و نمائش پر لگ جائے، میرے گھر ایسا عالیشان ہو جائے کہ لوگ واہ واہ کریں اور تعریف کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کا حق رکھا ہے۔ اگر ہم غریبوں کو اگنور کر کے یا ہم مساکین کو بائی پاس کر کے ہم آگے جانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ بات تو ہو رہی تھی ان کی ہود علیہ السلام کی قوم کی، لیکن ان قوموں سے اگر ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کریں تو آج یہ ساری برائیاں ہمارے اندر بھی بدرجہ عدم موجود ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 132 سے لے کے 140 تک دیکھیں۔ اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہیں تمہاری قوت میں اضافہ کیا جو تم خود جانتے ہو اس نے تمہیں مویشیوں اور اولاد سے بھی نوازا ہے اور باغوں اور چشموں سے بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ وہ کہنے لگے چاہے تم نصیحت کرو یا نہ کرو، قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، چاہے تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو برابر ہے، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ یہ باتیں تو وہی پچھلے لوگوں کی عادت رہی ہیں، یعنی وہی پچھلے لوگ جو کرتے تھے وہی تم کر رہے ہو، اور ہم عذاب کا نشانہ بننے والے نہیں ہیں۔ غرض ان لوگوں نے ہود کو جھٹلایا جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی۔ یہاں ہمارا ایک پارٹ 140 آیت تک ایک پارٹ ہمارا ہوا ہے، بی پارٹ پہ شروع کرتے ہیں 141 سے شروع کرتے ہیں 141 سے شروع کرتے ہیں 141 سے شروع کرتے ہیں